हालेलुया। हम की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम 21वें रोज में दाखिल हो चुके हैं और आज हमारा जो 21 रोज़ा जो प्रेयर डेज थे वो आज कंप्लीट हो रहे हैं और इसके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने सारे सफ़र में, सारे वक्त में, सारे टाइम में हमारी मदद की है। आमीन। मुश्किल वक्त था और खुदा ने हर वक्त में हमारी मदद की है। आमीन। सो हम दिल से शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की, क्योंकि खुदा जो है वो दिलों के भेद जानता है और खुदा जो है वो वादों का सच्चा है। आमीन। आज खुदा के कलाम में से जो कुछ हम सीखेंगे वो है खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में बसने दें। क्या टॉपिक है? खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में बसने दें। आज इस पर जो है वो हम कुछ थोड़ा सा सीखेंगे, क्योंकि सारा कलाम ना तो एक दिन में हम पढ़ सकते हैं, ना एक दिन में सीख सकते हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी लग जाती है सीखने में और हम हर रोज़ ही सीखते रहते हैं, क्योंकि हम क्या है, बाइबल के स्टूडेंट हैं। हम उस्ताद नहीं हैं। उस्ताद हमारा एक ही है और वो आसमान में बैठा है और हमारा खुदा है। आमीन। उसके लिए तारीफ जा सकते हैं। जो ये कहते हैं कि हम स्टूडेंट हैं वो बरकत पाते रहते हैं। जो कहते हैं हम उस्ताद बन गए हैं वो फिर बरकत उनकी रुक जाती है, वो फिर बरकत नहीं पाते। अगर आप स्टूडेंट रहेंगे तो सीखते रहेंगे और हर रोज खुदा के कलाम में बढ़ते जाएंगे। और अगर हम उस्ताद बन जाएंगे तो हमारी बरकत स्टॉप हो जाएगी, हमारे अंदर एक घमंड आ जाएगा, हमारे अंदर एक ईगो होगी कि मैं तो उस्ताद हूँ, मैं तो जो है मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ, अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप स्टूडेंट रहेंगे तो आप हर वक्त सीखते रहेंगे और खुदा आपको हर रोज नई से नई बात सिखाएगा। आइए कलाम मुकद्दस देखते हैं। मेरे साथ निकालेगा कुर्सियों के नाम और उस रसूल का खत और उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत। जी, कुर्सियों 3 बाब उसकी 16वीं आयत। जिसने निकाल लिया कहे आमीन। हाँ जी, पढ़ने में नाम माइक कीजिएगा। हालेलुया। खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे कुर्सियों 3 बाब उसकी 16 आयत से पढ़ेंगे। उसमें यूँ लिखा है, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुनाने पर खुदा की खास बरकत हो। हम तो शुक्र सबके आमीन। सब लोग बैठ जाए, तशरीफ रखें, सब लोग बैठ जाएं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज चर्च में स्पेस नहीं है बैठने के लिए भी। हालेलुया, हालेलुया। सो ये आपकी मोहब्बत है जो आप अपने खुदा से करते हैं। आमीन। क्योंकि जो खुदा से प्यार करता है उसके अंदर लगन होती है कि मैं खुदा के घर में जाऊँ और खुदा का कलाम आज सीखूं, क्योंकि आज जो कलाम मैं आज पढ़ूंगा, मैं सुनूंगा, जो आज मैं सीखूंगा वो मेरे लिए, मेरे घराने के लिए बाबरकत होगा। आमीन। कलाम मुकद्दस में से हमने आज जो खुदा का कलाम सुना है, लिखा गया कि मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन बहुत है, ऐसा ही है। ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां पे इंफॉर्मेशन बहुत है। इतनी इंफॉर्मेशन है, किताबें, सोशल मीडिया, इंटरनेट और जराए भी हैं, जहां से हम हर रोज कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हम अच्छा भी सीखते हैं, बुरा भी सीखते हैं, ऐसा ही है। अच्छा भी सीखते हैं और बुरा भी सीखते हैं, लेकिन हमने इस बात को जानना है कि क्या हम खुदा के कलाम के मुताबिक सीख रहे हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो बहुत है और इंफॉर्मेशन जो है
وہ ہمیں اچھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایک ٹیچر ہے تو وہ اپنی ٹیچنگ کے بارے میں جو وہ کتاب پڑھاتا ہے، فزکس پڑھاتا ہے، کیمسٹری پڑھاتا ہے، بایو پڑھاتا ہے، اکاؤنٹنگ پڑھاتا ہے، میتھ پڑھاتا ہے، اس کے بارے میں وہ مختلف ذرائع سے انفارمیشن اکٹھا کرتا ہے تاکہ بچوں کو اچھا سکھا سکے. انجینئر جو ہے وہ اپنی اس کام کے مطابق جو ہے اس کو سیکھتا ہے، اور بزنس مین اپنے کام کے مطابق جو ہے اس کو سیکھتا ہے. اور جو پاسٹر صاحبان ہیں نا، وہ خدا کے کلام کے مطابق سیکھتے ہیں. وہ بائبل کے مطابق سیکھتے ہیں کہ ہم نے خدا کے کلام کے مطابق کیا سیکھنا ہے. اور جب وہ خدا کے کلام کے مطابق سیکھتے ہیں تو وہ اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی کلیسیا کے خاندانوں کے لیے بابرکت ہوتے ہیں. ہلیلویا، ہلیلویا. لیکن یہاں پہ جو پال ہے نا، وہ کچھ سکھانا چاہتا ہے. وہ کیا سکھانا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ خدا کے کلام کو کیا کرو، اپنی زندگی میں بسنے دو. پال یہ سکھانا چاہتا ہے، پال سکھانا چاہتا ہے آپ اپنے کام کے مطابق، آپ اپنے کاروبار کے مطابق، آپ اپنے بزنس کے مطابق تو سیکھتے ہیں، مختلف کتابیں پڑھتے ہیں، مختلف ذرائع سے کچھ ہم کچھ سیکھتے ہیں. تو کیا آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں بسنے دے سکتے ہیں؟ ہمارے لیے جو کام ہے، جو مسیح لوگوں کے لیے کام ہے، جو اسپرچل لوگوں کے لیے کام ہے، جو روحانی لوگوں کے لیے کام ہے، وہ یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں بسنے دیں. جب خدا کا کلام ہمارے دلوں میں ہوگا، جب خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں ہوگا، جب خدا کا کلام ہمارے ذہنوں میں ہوگا، تو ہم کبھی بھی بری راہوں پر نہیں چلیں گے. ہمارے بچے کبھی بھی بری راہوں پر نہیں چلیں گے، کیونکہ ہمارے اندر کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. اور خدا کا کلام ہمیں کبھی بھی غلط ٹریک پر چلنے نہیں دیتا. ہلیلویا. ہم دنیا سے گزر رہے ہیں اور انفارمیشن کا ایک بہت بڑا سیلاب ہے، بہت بڑا سیلاب ہے. بہت ساری کتابیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو کلام سے بھٹک گئے ہیں. کتابیں بھی آپ کو جو ہے وہ بھی آپ کو بری راہوں پر لے جاتی ہیں، غلط انفارمیشن آپ کو بری راہوں پر لے جاتی ہے، اور ہم بھٹک جاتے ہیں، ہم اپنی راہوں سے ہٹ جاتے ہیں. جب یہودی لوگ یسوع مسیح کو قبول کر رہے تھے تو اس وقت بھی یہی دور تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جو شریعت کا کلام ہے وہ اور مسیح کا کلام جو ہے دونوں کو ساتھ لے کر چلیں. وہ دونوں کو چاہتے تھے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں. لیکن وہ اپنی روایات، اپنی ٹریڈیشن جو تھی وہ بھی ساتھ رکھنا چاہتے تھے. وہ خوشخبری کے کلام کو بھی ساتھ رکھنا چاہتے تھے. اور خوشخبری کا کلام کیا ہے؟ گاسپل، یسوع مسیح کا کلام. وہ اس کو بھی ساتھ رکھنا چاہتے تھے، اکٹھا کرنا چاہتے تھے. مگر جو شریعت کے عالم تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو، وہ یہ نہیں چاہتے تھے. مگر کیونکہ خدا جو ہے، شریعت جو ہے وہ گناہوں سے آزاد نہیں کرتی. شریعت گناہوں سے آزاد نہیں کرتی، لیکن ہمارے مسیح کا جو خون ہے وہ گناہوں سے نجات دیتا ہے. ہمارے مسیح کا خون جو ہے وہ گناہوں سے آزاد کرتا ہے. اس لیے انہیں مسیح کی قربانی پسند نہیں تھی. اس لیے نہ شریعت کا کلام ساتھ چلا اور نہ ہی گاسپل کا کلام جو تھا، خوشخبری کا کلام ساتھ چلا.
جس کی وجہ سے یہ چیزیں ڈسٹرب ہوتی رہی. خوشخبری، گڈ نیوز میرے عزیزو، اگر بائبل میں سے ہم مسیح کا لفظ نکال دینا تو آپ یقین جانیں کہ نجات ختم ہو جاتی ہے. اگر بائبل میں سے مسیح کا کلام، مسیح کا لفظ، مسیح کو نکال دے تو نجات ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر بائبل مقدس میں مسیح کا نام ہے، پیدائش سے لے کر آخر تک، اینڈ تک مسیح کا نام جو ہے وہ بائبل مقدس میں موجود ہے، اور مسیح کے بغیر نجات نہیں ہے. شاعر لوگ جو ہیں وہ بھی مختلف شاعری کرتے ہیں، اور مسیح کے جو گیت ہم گاتے ہیں، جو ہم ورشپ کرتے ہیں، جو ہم گیت گاتے ہیں، ہر انسان نے مختلف طریقے سے شاعری کی ہوئی ہے. لیکن شاعری کو بیان کرنا ایک الگ چیز ہے، شاعری ایک الگ چیز ہے. لیکن خدا کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو وہی ہمیں نجات دیتا ہے. شاعری ہماری جتنی مرضی اچھی ہو، جتنا مرضی ان میں اچھا لکھا ہو، لیکن وہ نجات نہیں دیتی. شاعری نجات نہیں ہے. ہلیلویا، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ شاعری نجات نہیں ہے، گیت نجات نہیں دے سکتے. نجات صرف اور صرف خدا کے کلام سے. ہلیلویا. سو میرے عزیزو، اگر آپ کسی غیر مسیحی سے بات کریں نا، زبوروں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، انبیاء کے صحیفوں کے بارے میں آپ بات کریں گے تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا. وہ آپ کہیں گے کہ ہم اس ساری چیزوں کو قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں. لیکن جیسے مسیح کا نام آ جائے گا وہ آپ کے خلاف، وہ آپ سے خفا ہو جائیں گے، وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہر ابلیس کو پتہ ہے، شیطان کو پتہ ہے کہ اگر اس نے مسیح کے نام کو قبول کر لیا تو اس کی زندگی میں نجات آ جائے گی. ابلیس نہیں چاہتا کہ ہماری زندگیوں کے اندر نجات ہو. ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم اپنی زندگیوں کو درست کر لیں. ابلیس چاہتا ہے کہ یہ گناہ میں ہی رہے، یہ مشکلاتوں میں ہی پھنسے رہے. لیکن جیسے ہی ہماری زندگیوں کے اندر مسیح یسوع کا کلام آتا ہے اور جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں بیٹے، اپنے فرزند بننے کا حق بخش دیا. ہلیلویا. سو میرے عزیزو، فرزند ہم تبھی بنتے ہیں جب ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں، اور ابلیس تو یہ چاہتا ہی نہیں کہ آپ یسوع پر ایمان لائیں. آپ دنیا کی کتابیں پڑھ لیں، آپ کو نیند نہیں آئے گی. کتابیں پڑھتے رہیں، آپ انفارمیشن اکٹھی کرتے رہیں، آپ کو نیند نہیں آئے گی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کتابیں پڑھنا شروع کر دو، ٹی وی لا لو، ڈرامے دیکھ لو، یا جتنے مرضی گھنٹے آپ ٹی وی، ٹیلی ویژن سب کچھ دیکھتے رہیں، آپ کو نیند نہیں آئے گی. جیسے آپ بائبل پڑھیں گے آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی. کیا جی؟ جیسے آپ بائبل پڑھیں گے آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی. جیسے آپ دعا کی طرف موو کریں گے آپ کو نیند آنی شروع ہو جائے گی. وہ ملتے نیند ہی بڑی آنی ہے جیسی. کیونکہ کیا ہے، انفارمیشن بہت ہے، خدا کا کلام بہت ہے، لیکن خدا کا کلام دلوں میں نہیں ہے. جب دلوں میں کلام ہوگا، جب زندگیوں میں کلام ہوگا تو آپ کی نیند اڑ جائے گی. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اخیر زمانہ چل رہا ہے، اور اخیر زمانہ جو ہے اس میں صرف ایک ہی ہے جو نجات دے سکتا ہے، اور وہ خدا کا کلام ہے. اس لیے دنیا کی کتابیں ضرور پڑھو. آپ یہ کہہ رہے ہیں جب مجھے نیند نہیں نہ آ رہی ہوتی تو میں ٹیلی ویژن لا لینا، ٹیلی ویژن لانا نال ہی نیند آنی شروع ہو جاتی ہے.
اور جب میں خدا کا کلام پڑھتا ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی، میری آنکھیں کھلی رہتی ہیں، میرا دماغ سن نہیں ہوتا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور کلیسیا کے لوگ یہ ہے کہ جدو نیند نہ آ رہی ہوئے تو بائبل پڑھتے ہیں، چل چھیتی نہ فٹافٹ لوریاں تو سن لیتے ہیں. آمین. خدا کے کلام میں لوریاں نہیں ہے، خدا کے کلام میں جاگنا ہے. جاگو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں ہاللیلویا ہاللیلویا. جاگو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو. جب جاگیں گے تو آزمائش میں کبھی نہیں پڑیں گے، جاگیں گے تو مشکلاتیں نہیں آئیں گی، کیونکہ آپ کس کے لیے جاگ رہے ہیں؟ آپ مسیح یسوع کے لیے جاگ رہے ہیں. اس کے کلام کو اپنی زندگی میں اپنے دلوں میں جگہ دے رہے ہیں. اور پال یہی کہتا ہے کہ خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں بسنے دو. تو جب خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں بسنے دیں گے، دلوں میں بسنے دیں گے نا، تو آپ برکت پائیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. سو میرے عزیزو، خدا کے کلام پر دھیان کریں. انفارمیشن بہت ہے، ٹرانسفارمیشن نہیں ہے. انفارمیشن بہت ہے لیکن ٹرانسفارمیشن نہیں ہے. اگر ٹرانسفارمیشن ہوتی تو خدا کو کبھی بھی اپنا بیٹا دنیا میں بھیجنے نہ دینا پڑتا، وہ اپنے بیٹے کو کبھی دنیا میں نہ بھیجتا. اگر نبیوں کے ذریعہ سے ٹرانسفارمیشن ہوتی، اگر نبیوں کے ذریعہ سے نجات ہوتی تو خدا کا بیٹا کبھی دنیا میں نہ آتا. ہاللیلویا. بات کی سمجھ آ رہی؟ ٹرانسفارمیشن جو ہے یہ صرف اور صرف ہمارے خدا کے پاس ہے، ہمارے یسوع کے پاس ہے. اور ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ صرف خدا کا بیٹا ہی ہمیں جو ہے وہ بحال کر سکتا ہے. وہی ٹرانسفارمیشن کر سکتا ہے، وہی دے سکتا ہے. نجات اس کے وسیلہ سے ہے اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے. میرے عزیزو، خدا کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ خدا کے لفظی معنی، خدا خود مختار ہے، اور یہ فارسی کا لفظ ہے. خدا فارسی کا لفظ ہے. تو ہم لوگ جو ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ کس کے نام سے عبادت کرتے ہیں، پوچھا جاتا تھا لوگوں سے. پرانے احترام میں، پرانے وقتوں میں لوگ پوچھتے تھے آپ کس کے نام کی عبادت کرتے ہو؟ تو کوئی لوگ کہتے تھے بھگوان کے نام کی، کوئی لوگ مختلف اپنے خداؤں کا نام لیتے تھے. لیکن جب یہودیوں سے پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے ہم ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا کی عبادت کرتے ہیں. اور مسیحیوں سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اپنے مسیح کے نام کی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنے مسیح کی عبادت کرتے ہیں. اگر بیج جو ہے وہ اچھی جگہ پر گرے تو پھل لاتا ہے. آمین. بیج اچھی جگہ پہ گرے تو پھل لاتا ہے. اگر پتھریلی زمین پہ گرے، اگر سخت زمین پر گرے، راہ کے کنارے گرے، جھاڑیوں میں گر جائے تو پھل نہیں لاتا. لیکن اگر اچھی جگہ پر بیج گرے گا وہ پھل لائے گا. اور وہ بیج کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. اگر یہ کلام ہمارے دلوں میں بسے گا تو ہم پھل لائیں گے اور ہماری زندگیوں سے پھل جو ہے وہ نظر آئے گا. کیونکہ درخت اپنے پھلوں سے، درخت اپنے پھلوں سے، ذرا بلند آواز سے کہیں درخت اپنے پھلوں سے. بھائی ربا کو زور سے ذرا بولے ہاللیلویا. درخت اپنے پھلوں سے، ہاللیلویا. کیونکہ درخت جو ہے اس کی پہچان اس کا پھل ہے. آمین. پودا لگا دے رہے ہو تو پہچان نہیں ہوتی کون سا پودا لگا ہے. جب اس کو پھل لگتا ہے، جب اس کو پھول لگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ گلاب کا پھول ہے، یہ گلاب کا پودا ہے،
یہ چمبیلی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، پھر پتہ چلتا ہے. اور اگر پھل لگا ہو درخت کو تو پتہ چلتا ہے یہ جامن ہے، یہ مینگو ہے، یہ جو بھی درخت ہوتے ہیں وہ اپنے پھلوں سے پہچانے جاتے ہیں. تو آپ کے اندر جو پھل ہے وہ مسیح یسوع کا پھل ہے. اور مسیح یسوع اپنے لوگوں کو گراتا نہیں ہے. مسیح یسوع اپنے لوگوں کو گرا ہوا رہنے نہیں دیتا، بلکہ ہمارا مسیح یسوع جو ہے وہ اپ لفٹ کرتا ہے، وہ گرے ہوئے کو اٹھاتا ہے، برکت بناتا ہے، بلیس کرتا ہے، ان کے خاندانوں میں برکت لاتا ہے، ان کی زندگیوں میں برکت لاتا ہے. کیونکہ مسیح یسوع اسی لیے دنیا میں آیا تاکہ ہم نجات پائیں، ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. ہلیلویا، ہلیلویا. سو میرے عزیزو، ہم نے آج اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں خدا کے کلام کو، اپنے دلوں میں خدا کے کلام کو بسنے دینا ہے. جب خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں بسے گا تو ہم برکت پائیں گے. آئیے یوحنا کی انجیل دیکھتے ہیں، اس کا 6 باب اور اس کی 63 ورس. جی بیٹا پڑھیے گا. یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 63 ہے، 63. جی قرآن کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں. جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہے اور زندگی بھی ہے. آمین. آمین. زندہ کرنے والی کیا ہے؟ روح ہے. تو جب روح نکل جاتی ہے نا تو انسان ڈیڈ ہو جاتا ہے. آمین. روح نکل جائے تو انسان ڈیڈ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. لیکن جب تک انسان کے اندر روح ہے تو کہتے ہیں یہ انسان ابھی زندہ ہے. سانسیں چل رہی ہیں اس کی. ہاسپٹل میں بے شک وہ وینٹیلیٹر پہ ہو، اس کے اندر روح ہوتی ہے، اور جیسے ہی روح نکل جاتی ہے وہ جتنے مرضی وینٹیلیٹر لگا ہو، جو کچھ مرضی ڈاکٹر کر لے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ حکم آ جاتا ہے کہ اے بنی آدم لوٹ آ. تو جب لوٹ جانے کا حکم آ جاتا ہے تو روح اس میں سے نکل جاتی ہے. اور روح جو ہے یہی انسان کو زندہ رکھتی ہے. ہلیلویا. اور ہم زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں جس نے اپنی روح کو ہمارے اندر ڈالا ہے، اور اسی کی روح ہمارے اندر کام کرتی ہے. اور اس کی روح بری روح نہیں ہے. ہلیلویا. اس کی روح اچھی روح ہے جو ہماری زندگیوں کو بابرکت بناتی ہے. آمین. آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 12واں باب. جی بیٹا ذرا جلدی سے نکال دیجیے گا. یوحنا رسول کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 49 اور 50 آیت. 49-50. اس میں یہ لکھا ہے، کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں. میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے. بس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا اسی طرح کہتا ہوں. آمین. آمین. یسوع مسیح یہ بات کہہ رہے ہیں. آمین. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا، کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ جو کچھ مجھے باپ نے کہا میں نے وہی کچھ آپ لوگوں کو بتایا ہے. جو کچھ باپ کہتا ہے وہی بیٹا آگے ٹرانسفر کرتا ہے. اور باپ نے یہ پلان کیا کہ آدم کی زندگی کو بچایا جائے، آدم کو بچایا جائے، بنی نوع انسان کو بچایا جائے، کیونکہ یہ گناہ میں ہے، یہ پرابلم میں ہے، یہ مشکلات میں ہے. ان کے پاس انفارمیشن بہت آ گئی ہے، ان کے پاس نالج بہت ہے. انہوں نے تو بابل کا برج بنا لیا ہے. یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ باتیں کریں. انفارمیشن بہت آ گئی ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی بہت ہے، لیکن ان کے پاس وہ نہیں ہے جو خدا چاہتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میں وہی کچھ بتاتا ہوں
जो कुछ मेरा बाप बताता है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। और उसका ये काम था, उसने कहा जब वो बागे गसमनी में थे तो उसने कहा कि ऐ बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे, लेकिन मर्जी मेरी नहीं बल्कि, और वो बाप की मर्जी पूरी करने के लिए आया था। आमीन। वो किसकी मर्जी पूरी करने के लिए आया था? बाप की मर्जी। और उसने ये कहा कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ बाप की तरफ से कहता हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। बाप ने मुझे जो कुछ कहने के लिए कहा है मैं वही कहता हूँ। आमीन। तो इसलिए मेरे अजीजों, जो कलाम है खुदा का, अगर हम इसमें से कुछ बढ़ाते हैं या कम करते हैं, घटाते हैं, तो हम जुर्मदार हैं। लेकिन अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक लोगों को खुदा का कलाम पहुंचाते हैं तो इससे हम बरकत पाते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमें खुदा के कलाम पर ध्यान करने की जरूरत है। जब खुदा का कलाम हम ध्यान से सुनेंगे, जब खुदा का कलाम हम अपनी जिंदगी में रिसीव करेंगे, तो फिर हम बरकत पाएंगे, क्योंकि खुदा का कलाम ही है जो हमें जिंदगी देता है। और खुदा के कलाम को अपने दिलों में बसने दें। जब खुदा का कलाम हमारे दिलों में बसेगा तो हम फल लाएंगे। खुदा के कलाम को अपने दिल में बसने दें, खुदा के कलाम को जगा दें, दुनिया की चीज़ों को निकालें। जब दुनिया की चीज़ों को आप निकालेंगे तो खुदा का कलाम आपके दिल में जड़ पकड़ेगा और हम बरकत पाएंगे और हमारी जिंदगी बाबरकत हो जाएंगी। खुदा इस कलाम को सिला से आप सबको बड़ी बरकत दें।